अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से सलाम और कानूनी टीवी चैनल की तरफ से पूरे पाकिस्तान की तरफ से सलाम। दोस्तों, बात यह है कि अभी मुझे काफ़ी दोस्त फ़ोन कर रहे थे कि सर जी आपने कोई वीडियो नहीं बनाई, ये मुराद सईद के हवाले से जो ख़बर चल रही है, और आपने कोई वीडियो नहीं बनाई जो काजी फायजीसा की मिसेस ने की है। तो इन दो टॉपिक पे आपको मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि दोस्तों, मुराद सईद के हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी ने आज अदालत में जवाब जमा करवा दिया है कि जनाब ये इन्वायरमेंटल साइंसेस डिपार्टमेंट ने कि मुराद सईद 3 पर्चों में फ़ेल है, 3 पर्चों में फ़ेल है। और उन्होंने कहा था कि इसने 35 मिनट में ये 3 पर्चे इकट्ठे करने का दावा किया था कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, और ये उन्होंने रिपोर्ट जमा करा दी है। अब आगे अदालत ने फ़ैसला करना है। दोस्तों, बात यह है कि ये सुबह की खबर चल रही है सोशल मीडिया पे, तो मैं ये समझ रहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा कि शायद अभी मुराद सईद इस्तीफ़ा दे दें, तो फिर इकट्ठी वीडियो बनाऊंगा कि इस्तीफ़ा आ गया है, तो लो जनाब आप बातें करते थे तो देखें मुराद सईद कितना असूल वाला बंदा है और कैसा बंदा है। लेकिन वो अभी ये शाम हो गई है, अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, तो मैंने कहा चलें अब इसके ऊपर आपसे बात कर ही लेते हैं। दोस्तों, बात ये है कि ये पीटीआई में जितने लोग भी इधर उधर से आए हैं ना, वो चूं चूं का मुरब्बा है। वो कई दफ़ा मैंने आपको बताया है कि भानमती ने कुंबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। यानी कि इधर उधर से आए, इनका अपना कोई मंशूर है ही नहीं, ना कोई ट्रेनिंग हुई है। भाई जब इमरान खान की ट्रेनिंग नहीं है तो इन लोगों की कैसे ट्रेनिंग होगी। जैसे ये वहाँ बातें करता है कि जनाब 2 अरब रुपए उधर दे देगा और 2 अरब उधर डॉलर दे देगा और 2 अरब और एक रात में कर्जा पाकिस्तान का उतर जाएगा। और आज हाल ये है कि इतना कर्जा 10 साल में नहीं लिया जितना 2 साल में इस हुकूमत ने ले लिया है। 43,000 अरब रुपए का हम मकरूज हो गए हैं। तो अब वो किधर के फ़लसफे कि जनाब कर्जा लेते हैं तो खा जाते हैं और वज़ीर आज़म चोर होता है और डाकू होता है। तो ये सारी बातें अब उनके मुंह पे आ रही हैं। लोग उनको तू मैं सारा कुछ ये तो कर रहा है, तू मैं नहीं, तो कर रहा है लोग इनके ऊपर कि देखो जी ये बात भी उसने कही थी, ये भी कर दी है, भिखारी भी बन गया है, सारा कुछ वही कर रहा है। तो अब मुराद सईद जैसा बंदा ये इमरान खान का तर्जमान है, और इमरान ने इसकी ड्यूटी लगाई है कि जब भी बिलावल भुट्टो तकरीर करेगा या असम्बली में बोलेगा उसका जवाब मुराद सईद तुमने देना है। तो ये देखें, ये नकली डिग्री होल्डर निकल आया। अब इसका इस्तीफ़ा, ये तो बात है कि जी बनता है वो दे। नहीं जी नहीं, दे क्यों दे। उसने तो 2 साल से ये केस दबाया हुआ है, जैसे कि दूसरा फैसल वाडा ने दबाया हुआ है। 5 महीने से फैसल वाडा ने जवाब ही नहीं दिया, और अदालतें उनके जनाब इंतज़ार में हैं कि ये कब आएगा और कब आएगा। इसी तरह शहबाज शरीफ ने जो इमरान खान के ऊपर 10 अरब रुपए का केस फाइल किया हुआ है हर्जाने का, उसका इमरान ने आज तक जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों, बात यह है कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो ये जनाब हालात हैं इस तरह के। इसके कितने बंदे हैं जो पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात तो जो पार्टी फॉरेन फंडिंग वाला केस है, जिसमें क्लियर कट आज भी वो गनी साहब जो ना वो बता रहे थे कि इंडिया के लोगों ने इमरान खान को फंड दिया है, इंडिया के लोगों ने, और इसराइलियों ने फंड दिया है। इसकी तरदीद इमरान खान कर दे, वहाँ जवाब ही नहीं देते। 6 साल से वो केस लगा हुआ है। और जो बाबर है, अकबर एस बाबर, उसके ऊपर कितने कातलाना हमले हो चुके हैं, 2 FIR हो चुकी हैं, और उसने कहा है कि जी फैसला इसका जल्दी करें, मेरी जान को ख़तरा है, लेकिन नहीं हो रहा। दोस्तों, क्या करें।
بھائی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پہلے چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، سب سے زیادہ تو اس نے اس کو لاڈلا بنایا ہوا تھا. اس نے اس آدمی کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا کہ خدا کی قسم جس کو بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ صادق اور امین نہیں ہے جو اس کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے. اور نعوذ باللہ صادق اور امین تو ہم کہتے ہیں صرف ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہم کسی عام شخص کے لیے صادق اور امین کا لفظ کوئی ہو بھی صحیح تو ہم نہیں کہتے. ہم اپنے امام مسجدوں کے لیے، اپنے ولیوں کے لیے، اپنے بڑے بڑے بزرگوں کے لیے، جو بڑے کتب اولیاء ہیں ان کے لیے بھی صادق اور امین کا لفظ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ صادق اور امین کا لفظ جو ہے جیسے ہم کسی کو اور دوسری طرح کا کوئی نہیں نہ کر سکتے، وہ ہمارے صرف خاتم النبیین ہیں. بس وہی ہیں جو صادق اور امین. اور ہمارے گندے چیف جسٹس ثاقب نثار، جن کے میرا دل کرتا ہے کہ میں بہت گندے الفاظ استعمال کروں، لیکن وہ زبان جو ہے نا وہ اخلاق آڑے آ جاتے ہیں، کہ جس طرح اس نے نواز شریف کو 10 سال کے لیے نااہل اور عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہے. تو مجھے بڑا ہی غصہ آتا ہے. تو یہ مراد سعید جو ہے یہ بھی ایسا ہے. علی زیدی کا جو تماشا آج کل بنا ہوا ہے کہ جی مجھے کوئی ان نون بندہ موٹر سائیکل پہ جی یہ JIT کی رپورٹ دے گیا. بتائیں یہ ایسے لوگ، اور پھر وہ جانا آ کے پریس کانفرنس 2 گھنٹے کی ٹی وی پہ کرتے ہیں. عمران نے بھی یہی کیا ہے، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں ڈاکو ہیں، میں سب سے شریف ہوں اور میں سب سے یہ ہوں. اس نے وہ کر دیے، سارا کچھ کر دیے، اور ساری چیزیں سامنے ہیں. اور لوگ اس کے جو ماننے والے ہیں وہ نہیں مانتے. اس کے ماننے والے ریحام خان کی باتیں نہیں مانتے، جو اس کی بیوی رہی ہے اس سے قریب کوئی نہیں ہے. پھر اس کے جناب وہ عائشہ گل لئی جو آئی تھی ایک، اس کی باتیں وہ نہیں مانتے. اور کتنی باتیں ہیں یار. اور ویسے آج مجھے وہ قادر پٹیل صاحب کی بات یاد آ گئی. اس نے مراد سعید کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بڑی محنت کر کے آیا ہے. اور بھائی میں کہتا ہوں اس نے کوئی محنت ہی نہیں کی تھی. محنت کی ہوتی تو 3 پرچوں میں پاس نہ ہو جاتا. اس کو محنت کی عادت ہی نہیں ہے. اپنا قادر پٹیل صاحب یہ کوئی بڑی محنت کر کے نہیں آیا. اپنے الفاظ بدلو. ایک بات دوستو. اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج جناب اس نے ہماری جو میڈم ہے قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم سرینا عیسیٰ، انہوں نے جواب کل کا دے دیا ہوا ہے. اور آج انہوں نے وضاحت کی ہے. انہوں نے کہا جی مجھے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس طرح ہماری تضحیک اور تذلیل کی جا رہی ہے، میڈیا پہ جھوٹے بیانات دیے جا رہے ہیں کہ یہ جی نوٹس وصول نہیں کر رہے. پھر ہمارے گھر کے باہر محلے میں آ کے انہوں نے نوٹس اوپر لگا دیا. اور اسی دن میرے والد فوت ہوئے. وہ کہہ رہی تھی میرے والد فوت ہوئے، اور انہوں نے محلے میں آ کے لگا دیا کہ جناب یہ FBI والوں نے کہ یہ نوٹس تعمیل نہیں کرتے. اور انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ میں یہ بتا رہی ہوں، بے شک یہ چیزیں میری پبلک کر دو، اشاعت کر دو، لیکن جو میری ذاتی حوالے سے چیزیں ہیں وہ ٹی وی ریڈیو کے اوپر نہیں آنی چاہیے، اخبارات کے اوپر نہیں آنی چاہیے. اور وہ بیچاری کہہ رہی تھی کہ جناب مجھے بہانہ کر رہے ہیں کہ یہ سٹک کیوں اٹھائی ہوئی ہے. تو اس نے کہا جی میری ٹانگ ٹوٹی ہے، میں نے اس لیے اٹھائی ہوئی ہے. دوستو یہاں پہ انصاف ملنا مشکل ہے. میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا قاضی فائز عیسیٰ کو، اور میں نے وہ پورا ریفرنس دیا تھا کہ شوکت عزیز صدیقی جس نے اپنی ماں کی قسم اٹھا کے کہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ISI والے کرتے ہیں، فوج والے کرتے ہیں، یہ جرنیل فلانے یہ کرتے ہیں. اس نے ماں کی قسم اٹھا کے کہا تھا. اس نے کہا جی مجھے نوکری کی تو پرواہ نہیں، البتہ میری جان بھی میں خطرے میں ڈال کے یہ بات بتا رہا ہوں. تو میں نے قاضی فائز عیسیٰ کو کہہ دیا تھا کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، عوام کے دل آپ کے ساتھ ہیں، 100% ہیں، شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ بھی ہیں، لیکن تلواریں آپ کی گردن کاٹنا چاہتی ہیں، تلواریں. اور وہی ہو رہا ہے. FBI کا چیئرمین بدل گیا، آپ کو پتہ ہی ہے.
ایک نیا چیئرمین لگایا گیا ہے. یہ ساری پلاننگ سے ہو رہا ہے دوستو. یہ جو موجودہ حکومت ہے نا، یہ قاضی فائز عیسیٰ کو کسی طریقے سے نہیں چاہ رہی تھی کہ یہ جناب جسٹس رہیں. انہوں نے چیف جسٹس بھی بننا ہے. سارے پنڈورے باکس ان کے کھل جائیں گے، جیسے شوکت عزیز صدیقی نے کھولے تھے نا پنڈورا باکس، کہ جی کون کون یہاں آتا ہے، کون کون سپریم کورٹ میں جاتا ہے، اور اس کو پھر انہوں نے فارغ کر دیا. تو اس کے لیے کوئی سیاسی پارٹی نہیں بولی، کوئی بندے نہیں بولے. تو یہ فائز عیسیٰ صاحب کو بھی انہوں نے فارغ کر دینا ہے، اور کوئی بھی نہیں بولنا. یہ انہوں نے اسی طرح فارغ کرنا ہے کہ جس طرح میں آپ کو ایک شیر اور بکری کے بچے کی مثال دیتا ہوں نا. انہوں نے تیاری کر لی ہوئی ہے پوری. شیر نے تیاری کر لی تھی کہ یار میں نے اس بکری کے بچے کو کھانا ہے، تو اس نے صرف جنگل کا چونکہ بادشاہ ہے، اس نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اس بکری کے بچے کو کہا کہ بھئی تو میرا پانی جھوٹا کر رہا ہے، میں جنگل کا بادشاہ ہوں تو پانی میرا جھوٹا کر رہا ہے. تو اس بکری کا بچہ کہتا ہے کہ سر جی پانی تو آپ کی طرف سے آ رہا ہے. تو وہ کہتا ہے اچھا یہ اس نے جواب دے دیا. جیسے سپریم کورٹ میں فائز عیسیٰ کی بیگم نے جواب دے دیا نا. پھر دوسرا اس نے شیر نے کہا اس کو کہ جناب آپ نے مجھے پچھلے سال گالیاں دی تھیں. اس نے کہا سر جی پچھلے سال تو میں پیدا ہی نہیں ہوا، میں تو ابھی ہوں ہی 6 مہینے کا. تو اس نے کہا پھر تیری ماں نے دی ہوں گی، اور یہ کہہ کے اس نے اس کے اوپر حملہ کر دیا. تو اس طرح دوستوں ریزن بنائی جا رہی ہیں. اب قاضی فائز عیسیٰ کی جو ریفرنس ہے سپریم کورٹ میں، وہ کلیئر کٹ کتنے 9-10 مہینے چلے، وہاں ثابت ہو گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا اس جائیداد سے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور وہ جج بننے سے پہلے کی ہیں، اس کی بیوی کی ہیں، لیکن اس کے اوپر کیا گیا. اب ریفرنس خارج ہوا تو اب ایف بی آر آ گیا، اور ایف بی آر میں پوری تیاری کر کے انہوں نے چیئرمین بدل دیا ہے. اب وہ 60 دنوں میں اس کا فیصلہ کر دے گا. اور ابھی سے وہ کہہ رہی ہیں ان کی بیگم کہ مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے، مجھے پریشان کیا جا رہا ہے. لیکن ہم ان کو بتا دیں کہ جناب فائز عیسیٰ کی بیوی کو بھی بتا دیں کہ آپ فاطمہ جناح جو ہماری مادر ملت ہے نا، اس کو بھی لوگوں نے غدار کہا تھا، آپ اس سے بڑی نہیں ہیں. اور پھر ہمارے جو محسن پاکستان ہیں، جن کے اوپر باہر حج اور عمرے پہ بھی پابندی لگی ہوئی ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، پرویز مشرف نے لگائی تھی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان کے اوپر. تو ان کو ذلیل کیا گیا، ٹی وی پہ آ کے ان کو تسلیمی بیان منوایا گیا. تو یہ قاضی عیسیٰ کیا ہے اور فائز عیسیٰ کیا ہے؟ بہرحال عوام آپ کے ساتھ ہیں، اور عوام اتنا ہی ساتھ دے سکتے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں فائز عیسیٰ صاحب اور بیگم فائز عیسیٰ صاحب، اور ہم آپ کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. آپ کو کسی پیسے کی ضرورت ہو، مالی معاونت کر سکتے ہیں، اس طرح کے کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو ہم آج بھی بتا دیں کہ تلواریں آپ کی گردن کاٹنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے دوستو. تو فائز عیسیٰ بیگم جو یہ اعتراضات کر رہی ہیں کہ یہ میری کردار کشی کر رہے ہیں اور جھوٹے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، میڈیا والے بھی اور یہ ایف بی آر والے بھی. انہوں نے نوٹس لگایا جس دن میرا فادر فوت ہوا. تو یہ سب ڈرامہ ہے، میں نے سارا کچھ 6 صفحوں پہ مشتمل بنا دیا ہے. اب دیکھیں دوستو شیر بکری کے بچے کو کھانے کے لیے اگلا بہانہ کیا کرتا ہے.